अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशमीन जमाल। नाज़रीन, मुल्क भर में इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट के बाद हम देख रहे हैं कि जो इंतखाबी गहमा गहमी होती है इंतखाबात को लेकर सियासी जमातों के एंड पर, उसमें इजाफा हो गया है। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि टिकट्स किसको देने हैं, कैसे देने हैं, पार्टीज़ के अंदर उन मीटिंग्स के सिलसिले का आगाज़ हुआ है। वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि सियासी जोड़ तोड़, किस पार्टी में शमूलियत कौन इख्तियार कर रहा है, कौन सी सियासी जमात किसके साथ इंतखाबी इत्तेहाद कर रही है, ये सारा सिलसिला जो है इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि एक तेज़ी जो है वो आ रही है। आज ही की अगर बात करें, बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले और हाल ही में निगरान वफाकी काबीना से मुस्ताफी होने वाले सरफराज बुगटी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया है। ये वही सरफराज बुगटी साहब है जिनको लेकर बड़ी कयास सराइयां थी, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से कहा जा रहा था कि ये तो नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं, बल्कि इनका नाम उन लोगों के अंदर शामिल किया जा रहा था जिनके हवाले से ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता था नून लीग के ऊपर कि ये सारी काबीना जो है और वफाकी निगरान हुकूमत जो है ये नून लीग की बी टीम है। लेकिन हमने देखा ये कि ये जो है फाइनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। कुछ इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जहां पे हम सियासी जोड़ तोड़ की बात कर रहे हैं, केपीके के अंदर सभी सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ हम देख रहे हैं कि राब्ते बहाल करने की कोशिश कर रही है। ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है कि ये वही जमीयत उलमा इस्लाम है जो कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद हम देख रहे हैं कि बना रही है। बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से, उनके कायद आज भी हमने देखा कि वही पुराने गिले शिकवे करते हुए नजर आए, लेकिन अब बहुत से लोगों को उनसे ये शिकायत होने लगी है कि गिले शिकवे तो वो करते हैं लेकिन किससे गिला शिकवा करते हैं, नाम लेने से अब वो हिचकिचाने लग गए। नाम वो किसी का नहीं लेते, बस वो वही एक बेसिक एक जेनेरिक सी गुफ्तगू है जो कि हम देखते हैं कि करते हैं। और फिर कुछ बात कर लें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि इस वक्त कहा जाता है कि इस मुल्क की बहुत मकबूल तरीन जमातों में से एक जमात है, उनके जो इस वक्त मामलात हैं वो भी कुछ समझ से बालातर हैं। एक तरफ उन पर यह इल्ज़ाम है कि वो इलेक्शंस को मुलतवी करने की कोशिश करने में मसरूफ नजर आते हैं, और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि वो एक तो अपना इंतखाबी निशान यानी बल्ला उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बिलाल कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अहमद अवैस साहब मौजूद हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं शाह साहब आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। बुगटी साहब तो सर नून लीग के नुमाइंदा थे केयर टेकर सेटअप में, आपके शो आपकी जमात के बहुत से लोग आके हमारे प्रोग्राम्स में ये इल्ज़ाम लगाते रहे। आज सर वो आपकी जमात में आ गए हैं, तो अब ठीक हो गए हैं सर, अब कोई मसला नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, सरफराज बुगटी साहब को वेलकम करते हैं और बलूचिस्तान का बड़ा अच्छा नाम है और वो उन्होंने पीपल्स पार्टी आज ज्वाइन की है। आप जो बात कर रही हैं, हमने तो ऐसी बात नहीं की, मे बी हमारे किसी रहनुमा ने ऐसी बात कर दी हो, लेकिन वो उनका अपना फैसला है सरफराज साहब का कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेहतर समझा और फिजिबल समझा अपने लिए, और वो इसलिए पीपल्स पार्टी में आए। और उन्होंने आज कहा भी है कि वो मोहतरम प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात है जी। और वैसे भी ये जो एक तासुर मीडिया पे था या सोशल मीडिया पे कि जी बलूचिस्तान जो है वो तो अब नून लीग के पास जा रहा है और सब लोग वहाँ जा रहे हैं, तो जाहिर है नून लीग भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अपने स्टेक्स हैं, हमें उनके लिए बड़ा एहतराम है। तो कुछ लोग उनके पास गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, अगर फिगर वाइज भी बात की जाए, हर किसी के नाम लिए जा सकते हैं, तो ज़्यादा इलेक्टेबल्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट जो पर्सनैलिटीज हैं वो पीपल्स पार्टी में ही आई हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के एक थोड़ा भारी नुकसान भी हुआ है। बहुत पुरुमीद है। खोसा साहब की फॉर्म में आपकी जमात से उनका इतना पुराना ताल्लुक, बड़े एक मरकजी रहनुमाओं में से एक, आपकी जमात की तरफ से गवर्नर बनाया गया उनको पंजाब का, सर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चले गए। देखिए, अब वो नुकसान तो वक्त बताएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है या लतीफ़ खोसा साहब को हुआ है। हाँ। ज़ाती तौर पर मैं लतीफ़ खोसा साहब का एहतराम करता हूँ, लेकिन उनको तो बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी पीपल्स पार्टी में, लेकिन फिर हर किसी के अपने ख्यालात होते हैं, अपने नज़रियात हैं, और अगर वो किसी तहत उन्होंने जो फैसला किया, ये तो वक्त बताएगा ना कि ये किसका नुकसान हुआ है। हमने तो उनको लीडरशिप ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने तो उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी, और वो इलेक्टेड भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद अगर मौका मिला पीपल्स पार्टी को तो उन्होंने गवर्नर बना दिया पंजाब का। गवर्नर कोई इतनी छोटी बात नहीं है जी। तो ये तो लतीफ़ खोसा साहब को ही सोचना चाहिए इखलाकी तौर पर कि उन्होंने
کیا فیصلہ کیا بلال کیانی صاحب؟ سر یہ بگٹی صاحب بلوچستان میں ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ایک رہنماؤں میں سے سمجھے جاتے ہیں، بلکہ بہت سے سیاسی جو صحافی ایسے ہیں جو کہ بہت بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں بلوچستان پہ، ان کا خیال یہ کہ اگر اپنی نشست نکال گئے تو یہ ان پوزیشن ہوں گے کہ یہ چیف منسٹر ہو سکتے ہیں اگلے بلوچستان کے، تو پاکستان پیپلز پارٹی سر پھر زیادہ بھاری جو ہے وہ کام کر گئی ہے بلوچستان کے اندر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یشمین صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ چلیں بگٹی صاحب نے آج یہ جوائن کیا، یہ ایک چھوٹی سی خبر ہے ایک بڑے سلسلے میں جو الیکشنز کی تیاریاں ہیں، دیگر لوگ شمولیتیں کر رہے ہیں. آپ نے کہا ہماری جماعت میں بہت سارے قداور لوگوں نے شمولیت بھی کی ہے، اور ہم انشاءاللہ اب آپ باقی پاکستان کی طرح ویل پوزیشنڈ ہیں کہ انشاءاللہ الیکٹورل پرفارمنس ہماری بہت اچھی رہے گی. ہم پر امید ہیں 8 فروری کو تو بلوچستان میں بھی اسی طرح ہی ہے. اگر وہ نمبر 1 مجھے تو نہیں پتا کہ بگٹی صاحب کی کیا ایلیجیبلٹی بھی ہے کہ نہیں. میرا تو خیال تھا کہ کیئر ٹیکر کیبنٹ میں رہنے کے بعد شاید وہ ایلیجیبل نہیں ہے، مگر قانونی راستہ وہ خود ہی جانتے ہوں گے کہ اگر وہ کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں وہ سیٹ نمبر 1 کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، پھر جیت کے وہ امیدوار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں کوئی میتھ ہے، کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو اس پارٹی کا یا اس الائنس کا حصہ ہونا ہوگا جو کہ میجورٹی فارم کرے گی بلوچستان میں. تو یہ چیزیں مفروضوں پہ بیسڈ ہے. باقی آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب کا جو ایک کامیاب دورہ تھا کوئٹہ کا، کہ اس میں ہمارے کارکنان سے ہی ملاقات ہوئی، اور آپ نے دیکھا دیگر جو قداور لوگ ہیں بلوچستان کی ان کی شمولیت بھی ہوئی، اور ہم ویل پوزیشنڈ ہیں بلوچستان میں بھی. اور اسی طرح آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں بہت لمبی تعداد کے اپلیکنٹس تھے سندھ سے، اور آج سندھ کے حوالے سے بھی ہمارا پارلیمنٹری مراد علی شاہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے بلال کیانی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ سندھ کی کسی ایک نشست پر بھی ابھی تک نون لیگ سے کسی نے ٹکٹ نہیں مانگا. آج پھر میرا خیال سے ایک تو وہ اپنا ریکارڈ کریکٹ کر لیں. میرا خیال تھا مراد علی شاہ صاحب ریلیٹیولی اپنی جماعت میں بھی اس سے زیادہ فیکٹ بیس بات کرتے ہیں. آج ہمارے آپ نے پارلیمنٹری بورڈ کا خود فوٹیج دیکھا ہوگا، آج کا پورا دن ہماری پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب نے سندھ کے لیے انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا، اور وہ انہوں نے آج پورا دن ہمارا صبح سے شام تک ہر حلقے سے تقریباً دیگر ہمارے بہت سارے ایپلیکنٹس تھے یہاں پہ جو موجود تھے، اور ان کے انٹرویوز ہوئے. ہر کسی نے آ کے اپنی بات کی، حلقے کی بات کی. تو مجھے نہیں پتا مراد علی شاہ نے کس بنیاد پہ کیا. بہرحال میاں صاحب نے کراچی جانے کا اعلان بھی کیا. مراد علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ 1-2 باتیں اور بھی کی ہیں. میں اگلے راؤنڈ میں آپ سے ان پر کامنٹ لیتی ہوں. احمد اویس صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. احمد اویس صاحب، سر ایک تو کھوسا صاحب کی شمولیت پاکستان تحریک انصاف کے اندر، وہ جو کوئی جوڑ توڑ جس کی میں بات کر رہی ہوں، وہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اینڈ پر بھی ایک تو وہ جاری ہے. دوسرا پاکستان تحریک انصاف کی سٹرگل اپنے انتخابی نشان کو ریٹین کرنے کی، تھوڑا سا اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس پر فیصلہ پھر سے محفوظ کر لیا ہے کہ وہ قابل قبول ہیں کہ نہیں ہے. تو ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ دا سچویشن پی ٹی آئی کے لیے رائٹ ناؤ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے الیکشن کمیشن سے تو کوئی نیکی کی توقع نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی نے باقاعدہ طور پہ الیکشن اپنے کروائے ہیں، اور اس کے بعد اس کا رزلٹ جو ہے وہ باقاعدہ الیکشن کمیشن کو پہنچا دیا. اور لہذا یہ کہنا کہ یہ بلے کا نشان جو ہے یہ ان کو نہیں مل سکتا، یہ بالکل قیاس آرائی ہے، اور یہ ان کو ضرور ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا ایک ہے کہ ہمیں ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹیز وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ابھی ہمیں گراؤنڈ اب پرووائڈ نہیں کی جا رہی. لیکن بہرحال اس ساری بات کے باوجود بھی پی ٹی آئی از کمپلیٹلی کمیٹڈ ٹو کنٹیسٹ الیکشن. اس میں ہر کانسٹیچوئنسی میں سے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے ان کے، اور وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ایک سٹیبل پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہ جو الیکشن ہونے والے ہیں یہ اس میں بالکل فیئر، امپارشل اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے جائیں، اور جس میں ریگنگ کا کوئی احتمال نہ ہو، اور تبھی یہاں پہ الیکشن رزلٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. اور جو اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی، میجورٹی پارٹی لے کر آئے گی یا کولیشن گورنمنٹ بنے گی، وہ ایکسیپٹیبل بھی ہوگی اور وہ دیر پا بھی ہوگی، اور اپنا وقت جو ہے اس کو پورا کرے گی.
سر اگر ایسا پاکستان نہ تحریک ہوا تو پھر انصاف کے یہ پرابلم جو بہت ساری خدشات ہے. ہیں، یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فری ہو، فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، ظاہر ہے سبھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے جو کچھ پرٹیکولر کنسرنز ہیں ان کو لے کر ابھی بڑی کنٹروورسی ہوئی سر. سپریم کورٹ کی طرف سے ایک توہین عدالت کا نوٹس بھی ہوا ہے پرابلی آپ کے ایک وکیل کو، عمیر نیازی صاحب کو، لیکن ابھی لاہور ہائی کورٹ کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی کا مسئلہ آپ لوگ پھر سے لے کر چلے گئے. تو سر یہ پھر کنٹروورسی کے اوپر کیوں مزید کنٹروورسی؟ یہ تو اس سماعت کے دوران سپریم کورٹ میں بھی کہا گیا کہ اگر آپ کو کوئی خدشات ہیں تو یا تو سپریم کورٹ جائیں یا الیکشن کمیشن جائیں. آپ نے ایک ہائی کورٹ چھوڑا، اب آپ دوسرے ہائی کورٹ چلے گئے. دیکھیں جہاں تک کنٹیمپٹ نوٹس کا تعلق ہے تو میرے خیال میں وہ اس کا جب جواب دیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ وہ بلا جواز تھا. وہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے کنٹیمپٹ نوٹس کا، اور وہ موسٹ پرابیبلی وہ وڈرا ہی ہوئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمیر نیازی نے بحیثیت ایک پٹیشنر کے انہوں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی ہے، اور نہ اس بنیاد کے اوپر الیکشن ڈیلے ہو سکتا تھا، نہ ہونا چاہیے تھا. اور سپریم کورٹ نے اس کو وہ جو انہوں نے سسپینشن کا ایک آرڈر پاس کیا تھا اور لارجر بینچ کو ریفر کیا تھا، وہ انہوں نے سسپینڈ کر دیا آرڈر، تو معاملات وہ ختم ہو گئے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ بات یہ ہے اپنی جگہ پہ کہ ایگزیکٹو آل رائٹلی آؤٹ رائٹلی اس وقت پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، اور بالخصوص پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی اور دوسرے صوبوں میں، وہ باقاعدہ طور کے اوپر وہ ایک ڈیفرنٹ لائن ٹو کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کی مخالفت میں ہے. کوئی ان کو جلسہ نہیں ہونے دے رہے، کوئی ان کی کارنر میٹنگ ہونے نہیں دے رہے، کوئی ان کو اکٹھا کہیں پہ گیدرنگ ہونے نہیں دے رہے، اور نہ صرف پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے بلکہ ان کو تذلیل کیا جا رہا ہے. ان کے گھروں میں پولیس گھس جاتی ہے بغیر وارنٹ آف پوزیشن کے، وداؤٹ اینی پرمیشن کے. خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، ہراساں کیا جاتا ہے، اور خواتین جو گرفتار ہیں ان کی ابھی تک ضمانت صرف اس لیے نہیں کی جا رہی کہ وہ انہوں نے ان کے کہنے کے مطابق یا ان کی منشا کے مطابق ایک اپنی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ جس میں علادی کا وہ اعلان کرے. یہ صورتحال جو ہے آپ کے یہ جو خدشات ہیں ان کو لے کر سپریم کورٹ جائیے، الیکشن کمیشن جائیے. میں وہی بات جو سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی کہی کہ ہمیں حیرت ہے اس بات پر کہ یہ کنسرنز لے کر یہ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے پہلے. نہیں، کس نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں آئے؟ وہ کہتے نہیں آئے. وہ تو 2 دفعہ 3 دفعہ ان سے چیف جسٹس نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کچھ بھی ریکارڈ پہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا. نہیں، سوال یہ ہے کہ دیکھیے نا، وہ آنے کی جو ہے ابھی سپریم کورٹ میں بھی یہ میٹر جو ہے وہ ٹیک اپ جو ہوا ہے، تو اب جب جس وقت اس کا جواب آئے گا اور جس وقت دوسری پارٹی کو سنا جائے گا اس وقت یہ بات کھل کے سامنے آئے گی. ابھی تو اس دن جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں تو کسی پارٹی جو ہے کنسرن یہ عمیر نیازی یا ان کے لوگ جو تھے کسی کو نہیں بلایا گیا. شو کاز نوٹس جن کو ایشو کیا گیا وہ وہاں موجود نہیں تھے. کوئی بتا کے وہ اپنی اصل پوزیشن بتانے کے قابل ہوتے اگر وہاں موجود ہوتے. چلیں سر، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اسی ایشو پر مزید بات کریں گے. کچھ اور بھی ایشوز ہیں، جیسے میں نے کہا کہ مراد علی شاہ صاحب نے بھی 1-2 سٹیٹمنٹس اور دی ہیں، ان پر بھی بات کریں گے. ویورز ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے احمد اویس صاحب جو گفتگو کر رہے تھے ناصر شاہ صاحب، آپ لوگ بطور دیگر سیاسی جماعتیں جو اس ملک میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، جب اس طرح کے کنسرنز ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے آتے ہیں تو سر آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ کیوں کسی بھی سیاسی جماعت کو کارنر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اسی وجہ سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا لیول پلینگ فیلڈ کے لیے، اور وہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے بات نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ سب کے لیے بات کر رہے تھے. پھر انہوں نے کھل کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہر صورت میں الیکشن پروسیس میں حصہ لینے دیا جائے اور ان کے ساتھ بھی ان کو ہر طرح سے اجازت ہو. اور انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ان کا جو سمبل ہے بلے کا وہ ضرور اس پہ ہونا چاہیے، جس سے ایک دم کہہ دیا گیا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی کوئی آپس میں الیکشن کا وہ ہو رہا ہے، آپس میں ان کا مل کے لڑ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ناممکنات میں سے ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کوئی آپس میں اس طرح کا کوئی ہو بات، الائنس ہو. لیکن اصولی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، اور جس پہ یہ بھی سوچ اخذ کر لیا گیا کہ پیپلز پارٹی کو اپنے لیے بہت زیادہ مراد مانگ رہی ہے. حالانکہ تاریخ شاہد ہے کہ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی کسی بھی الیکشن میں
کوئی فیور نہیں دی گئی. شاہ صاحب آپ لوگ تو ویسے کہتے ہیں سیاست میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا, یہ تو ممکنات کا ہی نام ہے سیاست, تو پھر کیوں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیوں ناممکنات میں سے؟ زرداری صاحب نے بھی کہا کہ کے پی کے اندر بھی کسی سے بھی کر لیں اتحاد, پی ٹی آئی سے نہیں ہوگا. جی دیکھیں الیکشن الائنس جو ہے وہ تو ہمارا بالکل بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ابھی تک چلیں یہ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے تو انہوں نے میرے خیال میں چیئرمین صاحب اور دیگر چیزوں کو چینج کیا ہے, اور جو انہوں نے ابھی الیکشن ان کا انٹر پارٹی الیکشن ہوا وہ اپنی جگہ پہ, لیکن جب تک یہ وہ جو 9 مئی کے کردار ہیں ان سے خود کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتے تب تک تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی نا. اس طرح جن لوگوں نے جو کچھ کیا 9 مئی کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس طرح کے اداروں پر حملے کیے گئے, پھر ہماری شہیدوں کی نشانیوں کی بے حرمتی کی گئی, تو یہ تو سلسلہ ان سے تو نہیں ہو سکتا. تو یہ اپنی جگہ پہ, لیکن اگر یہ حصہ نہیں لیں گے یا ان کو نہیں لینے دیا جائے گا تو آنے والے الیکشن پر بہت سارے ایف اینڈ بٹس آئیں گے. ہم تو یہ کھل کے کہتے ہیں کہ ان کو ہر طرح سے اجازت دی جائے. دیکھیں ہم نے تو ان کو فیس کیا ہے, یہاں ہمیں تو سندھ میں یا دیگر جگہوں پہ ہمیں اگر موقع ملا پیپلز پارٹی کو تو ہم نے تو ملیر بھی جیتا, ملتان بھی جیتا, تو ہم تو کوئی ایسی خائف نہیں ہیں, اور ان کو پروسیس میں بالکل حصہ ملنا چاہیے تاکہ مقابلہ ہو اور کل کو کوئی ایف اینڈ برس نہ آ جائیں الیکشن. سر آپ لوگ ویسے سندھ کو لے کر, کراچی کو لے کر بڑے کانفیڈنٹ ہیں, جو میں نے بھی مراد شاہ صاحب کی بھی بات کہی کہ وہ آ جائیں سندھ میں دیکھ لیں گے, ان کو تو کوئی ٹکٹ ہی نہیں مانگ رہا. وہ بلال صاحب کہہ رہے ہیں ہم پورا دن آج سندھ کے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ انٹرویو کرتے رہے. ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ اس دفعہ ہم آپ سے لاڑکانہ بھی لے لیں گے. دیکھیں ایم کیو ایم کی تو پتنگ کٹی ہوئی ہے, وہ کیا ہوگی, لیکن نون لیگ جو ہے یا ایم کیو ایم ویسے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں میاں نواز شریف صاحب کا بھی بہت احترام ہے, لیکن یہ جو مراد علی شاہ صاحب نے آج بات کہی وہ ایک لحاظ سے تو 100% ٹھیک تھی, جو انہوں نے اس پہ کمنٹ کیے جو میڈیا پہ آ رہا تھا, جو میاں صاحب نے کہا یا موٹر وے کی بات ہوئی یا تھر کول کی بات ہوئی. دیکھیں تھر کول پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا پروجیکٹ ہے, بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ میاں صاحب والوں نے جاننا چاہ رہی تھی, مگر آپ نے خود ہی یہ پوائنٹ ریز کر دیا. سر آپ کریڈٹ بالکل مائنس تو نہیں کر سکتے نا کسی کا. موٹر ویز کے اوپر بھی مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ حیدرآباد کے خالی افتتاح کیا تھا انہوں نے, اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں. تھر کول کا بھی انہوں نے کہا جی میاں صاحب کو کیا پتا تھا تھر کول کا, تو ایسے تو نہ کریں نا سر, یہ بھی زیادتی ہے. جی میں صرف تھوڑا سا ریکارڈ کی درستگی کے لیے عرض کر دوں کہ تھر کول بی بی شہید نے شروع کیا تھا, اور بلکہ میاں صاحب والوں نے ہمیں سوورن گارنٹی دی بڑی مشکل سے, اور یہ واحد سوورن گارنٹی ہے جس میں یہ تک لکھا گیا کہ اگر یہ آپ نے یہ فیل ہوا پروجیکٹ اور آپ نے اس کے وہ پیسے نہ ملے تو ہم آپ کے این ایف سی سے کاٹیں گے. تو یہ ضرور انہوں نے کیا ہے, اور میاں صاحب نے جو کچھ باتیں کی میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. سن لیں ایک منٹ, میں ایک چیز صرف کہوں, جو انہوں نے موٹر وے کی بات کی جو ملتان سکھر کا ہے وہ بالکل میاں صاحب نے بنایا, اور جو سکھر حیدرآباد کا جو ڈیلے کا شکار ہوا یہ بالکل پی ٹی آئی والوں نے, عمران خان صاحب نے وہ جو کمپنی تھی اس کے اوپر انہوں نے بڑا ایکشن لیا جس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوا. لیکن حیدرآباد کراچی جس کو آج میاں صاحب خود کہہ رہے تھے کہ وہ موٹر وے نہیں ہے, لیکن ان کا انہوں نے افتتاح کیا اور اس کو موٹر وے کا, حالانکہ وہ بالکل موٹر وے نہیں ہے. اور دوسری بات میاں صاحب کی جو گفتگو ہے نا اس پہ میں نے دو تین چیزیں پوچھنی ہے بلال سے. میں پہلے اسی کے اوپر سوال, اسی نقطے پہ کامنٹ لے لیتی ہوں. بلال, مراد علی شاہ صاحب کی بھی کامنٹ آیا تھا, یہ بھی آپ نے ناصر صاحب کو بھی سن لیا, شاہ صاحب کو بھی. مراد علی شاہ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا جی تھر کول کا میاں صاحب کہتے ہیں 50 سال جو ہے وہ پڑا, دریافت کے بعد جو ہے وہ ایک چیز پڑی رہی, 32 سال ٹوٹل ہوئے ہیں تھر کول کی دریافت کو. تو میاں صاحب کو یہ خزانہ اگر پتا تھا کہ ایگزسٹ کرتا ہے تو پہلے کیوں نہیں بتایا. بیسکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو چیزیں آج میاں صاحب نے کہی ہیں سندھ والے علاقے کو لے کر, تھر کول, موٹر ویز, کوئی کریڈٹ نہیں ہے نواز شریف صاحب کا ان کے اندر. دیکھیے بات یہ ہے کہ آج کل پیپلز پارٹی نے جو بات کرنی ہے جی کریں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن کے دنوں میں اس طرح کی باتیں کر کے کوئی بات بنا سکتے ہیں, تو یہ ان کی خام خیالی ہے, مگر ان کو کوئی روک تو نہیں سکتا اس طرح کی باتیں کرنے سے. مگر دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ عوام آج جانتی ہے کہ کیا تھر کول, کیا اس ملک کے موٹر ویز, کیا اس ملک میں بجلی گھر, اس ملک میں انفراسٹرکچر, اس ملک میں معاشی گروتھ,
غربت میں کمی یا روزگار کی فراہمی، ہر چیز کے اوپر نواز شریف کی مہر ہے۔ پچھلی 3 دہائیوں میں جب بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو نواز شریف کے ہی ادوار میں ہوئی ہے، 90 کی دہائی میں بھی دونوں ادوار میں ہوئی، 13 سے 18 کے ٹینیور میں بھی ہوئی۔ یہ سب کے سامنے یہ حقیقت ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہوا، اور آج بھی میں آپ کا تعلق ہے میرا جیلم سے جی، یقین کریں ہم میں ٹائم گزارتے ہیں، آج ہمیں لوگ خود آ کے کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر آج جیلم میں سڑکوں کا یا گلیوں کا یا نکاسی کا مسئلہ کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ نواز شریف ہے، اگر جیلم دینا اور سہاوا میں گیس کا مسئلہ حل کر سکتا ہے تو وہ نواز شریف ہے، اگر جیلم اور پنڈادن خان کی ڈیول کیریج وے کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے تو وہ نواز شریف ہے، اگر سکولز کی اپ گریڈیشن ہو سکتی ہے تو وہ نواز شریف ہی کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے، اور دینا میں اگر آج ہسپتال بننا ہے تو وہ نواز شریف ہی کر سکتا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب نے پہلے کر کے دکھایا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ پھر سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کر کے دکھائیں گے، یہ عوام جانتی ہے۔ تو اگر پیپلز پارٹی اس طرح کی باتیں کرتی ہے، وہ ایز این الیکشن سلوگن تو ہو سکتا ہے 1-1.5 ماہ کا، مگر یہ حقیقت یہ خود بھی جانتے ہیں، اور یہی تو ہمارا ٹریڈ مارک ہے جی کہ ہم نے ہمیشہ پہلے کر کے دکھایا ہے۔ جو آج حالات ہیں، اسی طرح کے مشکل حالات پہلے بھی 2013 میں تھے جب پیپلز پارٹی۔ سر، اگر آپ کو لگتا ہے بلال صاحب کہ یہ سارے مسائل کا حل میاں صاحب کے پاس ہے، آپ لوگوں کے پاس ہے، کوئی فیوچرسٹک بات، کوئی پالیسی کی بات، کوئی مستقبل کی بات کیوں نہیں کرتے میاں صاحب جب بھی بات کرتے ہیں وہ ماضی کی بات کرتے ہیں، اپنی ذاتی تکالیف کی بات کرتے ہیں۔ شین صاحبہ، اس میں یہ بالکل حقیقت نہیں ہے اس بات میں۔ اگر آپ ان کی 21 اکتوبر کی ہی تقریر دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے آ کے صرف بات ہی عوام کے مسائل کی، وہ آج بھی یہی بات کرتے ہیں۔ وہ یقیناً جو پچھلے 5-6 سال ہوئے ہیں اور جو اس میں عوام کا نقصان ہوا ہے، جو ہماری قوم کا نقصان ہے، اس کی بات کرتے ہیں اور کرنا بنتی ہے، مگر وہ آگے کی بات بھی کرتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پھر سے کر کے دکھائیں گے۔ جو بات کرتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے پالیسی کی، دیکھیے ہماری ایک منشور کمیٹی ہے، وہ اس کے سارے سیکٹر وائز وہ اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشنز کے بعد ایک باقاعدہ پالیسی ڈاکیومنٹ بن رہا ہے، اس کا ایک وہ پروسیس جاری ہے، اور وہ صحیح وقت پہ الیکشن کیمپین میں لانچ کیا جائے گا۔ ہم انڈر کوک چیز یا وقت سے پہلے ایسی چیز نہیں دیں گے۔ آج دیکھ رہی ہیں آپ آج کل ہمارے پارلیمنٹری بورڈ سے انٹرویو جاری ہیں، پچھلے کوئی 1.5 ہفتہ سے، اور آگے بھی اگلے بھی 3-4-5 دن آپ یہ پروسیس دیکھیں گی کہ ہمارے جو پورے پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو فردن نواز شریف صاحب بولنے کا موقع دے رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے سامنے اور پورے پارلیمنٹری بورڈ کے سامنے وہ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہماری الیکشن کیمپین یا الیکشن کی تیاری کا یہ مرحلہ ہے۔ آگے آپ کو فیلڈ کیمپین نظر آئے گی، ہماری لیڈرشپ ان پارلیمنٹری بورڈ انٹرویوز کے بعد فیلڈ نظر آئے گی، آپ کو مینیفیسٹو نظر آئے گا۔ تو یہ سب چیزیں پہلے کی طرح ہوں گی۔ پاکستان مسلم لیگ خون پچھلی 3 دہائیوں کی اس پاکستان کی سب سے کامیاب الیکٹورل جماعت ہے، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں، کانفیڈنٹ ہیں کہ عوام کے زور پہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون اگلی گورنمنٹ بھی فارم کرے گی، اور نواز شریف صاحب آپ کو چوتھی دفعہ انشاءاللہ وزیر اعظم بنتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اور جو عوام کے جو ہمارے اسٹرکچرل مسائل معیشت کے جو سفر 2017 میں روک دیا گیا، وہیں سے شروع کر کے انشاءاللہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اور جو آج عوام کے جو مسائل ہیں، وہ چاہے وہ بے روزگاری ہے، چاہے وہ غربت ہے، چاہے وہ مہنگائی ہے، عوام جانتی ہے کہ اگر کسی شخص میں اور کسی ٹیم میں اس کو حل کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم ہی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ پھر کر کے دکھائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے احمد اویس صاحب، باقی ساری سیاسی جماعتیں تو ظاہر ہے اس وقت اپنے منشور پر کام کر رہی ہیں، آگے انتخابات میں کس طریقے سے بڑھنا ہے اس پر کام کر رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف شاید آپ لوگ ابھی اس فیز کے اندر نہیں آئے ہیں۔ سر، ایک چیز تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بلے کا نشان اگر نہیں ملتا تو اس کو لے کر کوئی حکمت عملی آپ لوگوں نے سوچی ہے؟ کینڈیڈیٹس کھڑا کرنے کا کوئی طریقہ آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ کیونکہ میں آج بابر اعوان صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا آزاد بھی کھڑا کرنا پڑا اپنی سپورٹ کے ساتھ تو بھی کھڑا کریں گے، لیکن کوئی بھی نشست ایسی نہیں ہوگی جس میں ہماری بیکنگ کے ساتھ کینڈیڈیٹ نہ ہو۔ نہیں، بابر اعوان صاحب کی بات تو بھی پی ٹی آئی کی کوئی وہ ریپرزنٹیشن کے اندر تو نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال اس سچویشن کو کنفرنٹ کریں گے تو کلیکٹیولی ضرور جو ہے فیصلہ کیا جائے گا، اور بھرپور ہوگا جو بھی فیصلہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا دھچکا بھی ہوگا اور بہت بڑی زیادتی اور ناانصافی ہوگی جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو روا رکھی جا رہی ہے، اور اس میں پرماننٹلی اس کو فردر پرپیچویٹ کیا جائے گا اگر ایسی حرکت کی گئی تو، کیونکہ باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اسی انداز میں ان کے جو الیکشن ریزلٹس ہیں، جو الیکشن ہوئے ہوئے ہیں وہ موجود ہیں، اور پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے، تو اس لیے یہ بالکل نامناسب ہوگا، اور اس سے نقصانات ہی ہوں گے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بڑی تعداد جس کے سب سے زیادہ بڑی پارٹی، سب سے زیادہ ووٹر جس کا تھا، اس کو آپ الیکشن پروسیس سے
धक्का देकर अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इलेक्शन ना तो स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे और ना ही उसके अंदर उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर एक सुकून पैदा होगा, जबकि इकोनॉमिकली बदहाली जो है वो इस वक्त इस हद तक आगे जा चुकी है कि वो पता नहीं वो इरिट्रेबल सिचुएशन के अंदर है। उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना और उसको एक नॉर्मल कंडीशन में लेकर आना एक हाई हिल टास्क है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अहमद वैसा भी बात जो आप कर रहे हैं ना कि इस मसले को फिर हम परपेचुएट करेंगे, हम देखेंगे, ये मतलब इतना छोटी बात नहीं है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। जब आप लोग ये बात करते हैं तो ये बाकी सियासी जमातें सर इल्जाम लगाती हैं, ये कहती हैं कि आप लोग इलेक्शन के रास्ते में रुकावट हाइल कर रहे हैं। ये जो आरओज डीआरओज की अपॉइंटमेंट है उसके बाद भी आपको पता है सभी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि आप लोग दरअसल इलेक्शन में इल्तवा चाहते हैं। नहीं, कोई देखिए रुकावट नहीं है। देखिए वो तो उन्होंने एक अपने नुक्ता नजर दिया है, ठीक है, आगे देखिए क्या फैसला होता है कुछ है। इसका मतलब ये बिल्कुल कतई नहीं है वो इलेक्शन डिले इस वजह से हो जाएंगे ये करवाना चाहते हैं। पीटीआई वह जमात है जो तो पहले दिन से जब से असेंबलियाँ प्रोविंशियल असेंबलियाँ डिजॉल्व कराई थी तो इलेक्शन के लिए जोर दे रहे हैं। उसके बाद नेशनल असेंबली का भी इशू आया और उसके बाद इलेक्शन का जब बात आई वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, तो सबसे ज़्यादा जिस पार्टी ने जोर दिया इस बात के ऊपर कि आइन की शिक के मुताबिक इलेक्शन जो हैं वो 90 डेज मीन 90 डेज और उसके ऊपर कराए जाएं, सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा रजिस्ट जो है उसमें शहबाज शरीफ ने किया था उस वक्त, पीडीएम के वो उस वक्त सरबराह बने हुए थे, सबसे ज़्यादा रजिस्ट किया था और आइन को उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाने की कोशिश की थी और वो बहुत बड़ी ज्यादती की थी उन्होंने। आप कह रहे हैं कि रेजिस्ट किया था, चीफ जस्टिस साहब ने भी यही सवाल पूछा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पहले कहते थे 90 रोज के अंदर इलेक्शन हो, अब क्या वो मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आके आप ही से पहले इस चीज पर एक कमेंट ले लूंगी कि लतीफ खोसा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, ये पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि तो हमारे लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाते जा रहे हैं। अब एक इंप्रेशन ये मिल रहा है कि कोई टेक ओवर हो रहा है पीटीआई का पीपल्स पार्टी की तरफ से। इस पर बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। जी वेलकम बैक नाजरीन। बिफोर आई मूव ऑन, अहमद अवैस साहब ब्रीफली से कमेंट कर दीजिएगा, जब बैरिस्टर गौहर साहब को भी चेयरमैन बनाया गया पीटीआई का तो पीपल्स पार्टी वालों ने कहा ये तो हमारा जियाला था, पीटीआई को और कोई नहीं मिला। फिर खोसा साहब वाली बात आई, तब भी यही जो है वो एक मैं देख रही हूँ कि तासुर जो है वो पाया जा रहा है कि तो पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो पीटीआई का टेक ओवर करते चले जा रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए अगर कोई शख्स जो है वो सिर्फ एक जाती मनफेद के लिए जो है पार्टी छोड़ के और एक बेनिफिट्स के लिए जो दूसरी पार्टी में चला जाए उसकी हैसियत और होती है। एक कमिटमेंट के साथ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है, उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। कायद आजम मुस्लिम कांग्रेस में थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और फिर छोड़ के मुस्लिम लीग में आ गए थे, तो किसी ने उनको कोई इतराज नहीं लगाया था कि कोई जाती मुनफिद के लिए आए हैं। ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है। डिपेंड करता है कि कोई शख्स जो है जिस कमिटमेंट के साथ किसी पार्टी में जाता है और वो क्या काम कर रहा है, उसका असल मकसद क्या है, देखने वाली ये बात होती है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ, वक्त थोड़ा मैं देखना ही नहीं चाहिए। मैं जरा नासिर हुसैन शाह साहब को गुफ्तगू में शामिल करूँ। सर, गवर्नर हाउस इस्तेमाल होते हैं सियासी तोड़ जोड़ के लिए, ये बड़ा गिला आप लोगों ने किया नून लीग के साथ। फैसल करीम कुंडी साहब का नाम लूँ, धामरा साहब, में बहुत लंबी लिस्ट है आपकी बात के लोगों की जो हमारे प्रोग्राम्स में आके कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए कि नून लीग जो है वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। सर, अब केपीके में गवर्नर हाउस इस्तेमाल किया आप लोगों ने सियासी जोड़ तोड़ के लिए, तो सर फिर ये किस तरह से अब ठीक कैसे हो गया? देखें, एक तो कोई भी सियासी वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई। जो गवर्नर साहब हैं गुलाम अली साहब, उन्होंने काफ़ी अरसा पहले कहा था प्रेसिडेंट साहब को कि जब आप आएँ तो मुझे मेरे पास रहें। तो वहाँ पे तो कोई ऐसी सियासी मीटिंग एक बता दें जो गवर्नर हाउस में हुई। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात हुई जरदारी साहब की वहाँ पर। जी वो वहाँ पे उन्होंने जो खाना होता है शाइया कह लें या जोहराना कह लें या जो भी था, उसमें वो उनको बुलाया गया था जहाँ पे उस पे ये मुलाकात हुई है। और आपके इल्म में है कि JUIF जो है वो तो उसका अलायंस जो है वो PMLN के साथ है, न सिर्फ सिंध में बल्कि वो वफाकी तौर पर भी कर रहे हैं। और ये बाकी दूसरी जो केपीके में तो खबरें हैं कि आप लोगों का अलायंस होने जा रहा है, बल्कि मैं बिलाल से भी ये सवाल पूछने वाली थी। केपीके में तो आपका सुना है कि अलायंस हो रहा है। ये तो
دیکھیں یہ تو آگے ابھی آپ کے آ جائے گا، لیکن وہاں پہ جو بھی ایکٹیویٹی تھی وہ غیر سیاسی تھی، وہاں پہ ایسا کوئی چلے میں بلال سے پوچھ لیتی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جی غیر سیاسی ایکٹیویٹی تھی بلال، اور دوسرا یہ کہ جمعیت علماء اسلام وفاق میں بھی کہ اس میں سندھ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اچھا ان کا ایک چل رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ ایک اچھا اسٹیبل اتحادی الائنس جو ہے وہ ہوگا، انتخابی اتحاد جو ہے وہ ہوگا، تو خیبر پختونخوا میں ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر الائنس ہوتی ہے تو پھر اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو اپنی آپشنز اور اپنے سب سے پرائمرلی تو جی دیکھیے ہماری پارٹی کی سب سے بڑی مین ترجیح یہ ہے کہ جس طرح پورے پاکستان سے ہر سیٹ پہ کینڈیڈیٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ فرسٹ آف آل تو ہمارے پاس اپنے ہی بالخصوص پنجاب میں بہت زیادہ آپشنز ہیں جی، اور سارے ہر حلقے میں 3 ایسے کینڈیڈیٹس ہیں who are electable، اور یہ ہمارے لیے ایک فریز ہوتا ہے a good problem to have, so we have a problem but it's a good problem to have، ہمارے پاس قابل کینڈیڈیٹس ہیں۔ دیکھیے اور جگہ پہ یقیناً on a case by case basis، region by region basis، seat by seat basis اس طرح کی پاسبلٹیز کو ایکسپلور کیا جاتا ہے۔ الیکشنز کے دنوں میں دیگر جماعتوں سے اس طرح کے روابط رہتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، تو وہ JUIF بھی اسی عمل کا حصہ ہے۔ ہماری پارٹی کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور قائدین کے لیول پہ بھی ہوئی ہیں، تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے اور آگے ہم دیکھیں گے۔ ہمیں اس چیز سے ان کی الائنس اگر یا کوئی بات چیت کسی اور دو جماعتوں کی this doesn't affect you، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ مجھے تھوڑا سا IPP کے ساتھ بھی جو آپ کا معاملہ ہے تھوڑا اس کو بھی بتا دیں۔ ہمارا تو اپنا جو الیکٹورل لینڈسکیپ ہے، جو ہمیں سچویشن نظر آ رہی ہے، ہمیں اس حساب سے ہم نے اپنے پارٹی کے انٹرسٹ اور ملک کے مفادات دیکھنے۔ سر IPP کا بھی تھوڑا سا اگر ہمیں بتا دیں کہ IPP کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہیں، کیونکہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، بڑے متضاد سٹیٹمنٹس اس کو لے کر آ رہی ہیں۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ کہتی ہیں ہو رہی ہے، فیاض الحسن چوہان صاحب کہتے ہیں ہو رہی ہے، علیم خان صاحب کہتے ہیں نہیں ہو رہی، رانا ثنا صاحب کہتے ہیں نہیں ہو رہی، تو کیا معاملہ ہے سر IPP کے ساتھ؟ دیکھیے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا دیگر جماعتوں کے ساتھ ہماری پارٹی کے روابط ہیں، اور اگین آن اے کیس بائی کیس بیسس کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت ہو سکتی ہے۔ اس کے جو نتائج ہیں آئندہ دنوں میں سامنے آ جائیں گے۔ اسپیکولیشن سے بہتر ہے کہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے اس کی اگر کوئی بھی کسی پارٹی کے ساتھ، جس طرح ہماری MQM کے ساتھ ایک جو الائنس ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو اس طرح اگر اور کسی چیز آئی آن اے کیس بائی کیس بیسس وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، مگر بنیادی طور پہ ہماری پارٹی کی ترجیح یہی ہے کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کریں میکسیمم سیٹس پہ، اور جہاں پہ الیکٹورل سینس بنتی ہے، جہاں پہ اس علاقے کے لوگوں کا فائدہ ہے، اس اسمبلی میں عوام کا فائدہ ہے، قوم کا فائدہ ہے، تو وہاں پہ اس طرح کی کوئی پولیٹیکل یا الیکٹورل الائنس یا کوئی انڈرسٹینڈنگ بن سکتی ہے، تو اس کو ضرور ایکسپلور کرنا بھی چاہیے اور کیا جائے گا، مگر کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ باتیں کہنا کہ یہاں پہ ہو گیا ہے یہاں پہ نہیں ہوا، یہ پریمیچور ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز ہوئی تو ہماری پارٹی کی طرف سے آپ کو تھرو آفیشیل چینلز جو ہمارے ادھر فرام سیکرٹری انفارمیشن یا ہمارے پارٹی کی جو لیڈر ہے اس کی طرف سے ایسی بات آئی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا بلال کیانی صاحب آپ کے وقت کے لیے، تھینک یو سو مچ۔ احمد اویس صاحب فار یور ٹائم سر۔ ناصر حسین شاہ صاحب بہت شکر گزار سر، پروگرام میں آپ نے آج وقت دیا۔ ہم نے کوشش کی کہ جتنے بھی انتخابی توڑ جوڑ اور جو بھی حالیہ صورتحال ہیں ان سبھی سیاسی جماعتوں سے جڑی ان سے بات کی جائے۔ پروگرام نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ۔ یشمین جمال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔